بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر بریر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانا پیر کامل کاملا رہنما ذرا دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر ابھی جو بکر نے شہادت سے میں آڈیشن پڑھ لیا 7 فٹ پہلے جنت کے وہ بکر جاتی کوسر بار کوئی جگہ نفاع سے معرفت سے دعا کرے گا یہ 5 بالدان دیتے یہ رشوت ہے انشاءاللہ ذرا دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہیں سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر میاں سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر رضی اللہ تعالی عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا اور منزل عشق و صدقے کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ماشاءاللہ آغاز میں آج کا ٹاپک پہچان ہی لیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک ہمارا
यार गार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि अफज़लुल बशर बादल अंबिया खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो आज का हमारा मौजू सीरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो खलीफा कि जिनसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, उनका जिक्र सही मानों में करने की तौफीक अता फरमाए। साहिबान जी वक़ार, मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये अशार मेरे वालिद साहब जो है वो पढ़ते हैं जब भी जिक्र करते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो काफ़ी लंबे अरसे से मैं तलाश में था कि ये मुझे प्रॉपर जो है वो मिल जाए इसकी पोट्री की कहाँ से है। तो फिर आज मैं देख रहा था हज़रत मौलाना शफी उकाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, तो उन्होंने ये बड़े ज़बरदस्त अशार और ये उन्हीं की तर्ज पर हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुलफाए राशिदीन का, शेखैन का हमें सही मानों में अपने फजल से फैज़ अता फरमाए। अब मैंने गार का पूरा वाक़ा तो बयान नहीं करना क्योंकि आप कई बार सुन चुके हैं। चंद और बातें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की ज़िंदगी के बारे में, जो चंद बातें आपके लिए नहीं होंगी और हो सकता है चंद आपने सुनी हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब गार में गए ना हजूर के साथ, तो थोड़ी तशवीश होने लगी कि क्या बनेगा, दुश्मन कहीं हम पर अटैक ना कर दें, कहीं हजूर को अपनी फिक्र तो ना थी, फिक्र मुस्तफा की थी, फिक्र अपने यार की थी कि हजूर को कुछ ना हो जाए। तो आप करीब था परेशान करके आपने उस तशवीश का इजहार किया हजूर से। अब हजूर के आगे जुमले सुने कितने प्यारे हैं, सुनहरी लफ्जों से लिखने वाले हैं, और हजूर की तो सारी बातें ही ऐसी हैं कि वो सोने और चांदी से लिखी जाएं। हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा रब हो, जिनके साथ तीसरा रब हो। मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐसे सिद्दीक़ उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका रब है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी परेशानी वहां पर गलत होगी, खत्म हो गई। अल्लाह ताला हम सबको हजरत सिद्दीक़ अकबर की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद तारीफी कलिमात आपके सामने कह दूं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर कौन हैं। Unfortunately today we discuss about the ideas of today's world, this dunya. We don't discuss about the people who were beloved of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Try to inform your children about Siddiq Akbar, that who was Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, and which types of sacrifices he used to give for Rasulullah. And that was not just for Rasulullah, that was for the deen of Islam. That was the deen Islam. तो काश हम सिद्दीक़ अकबर और इन हीरोज के बारे में गुफ्तगू करें। आज हमारे बच्चों को दूसरे हीरोज का तो पता है, मगर ये रियल हीरोज हैं जिनके बारे में हमने बताना है। Alhamdulillah, you can read in any language about the life of Siddiq Akbar radiyallahu anhu. If you get time, must try to read inshallah. हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करा दूं जल्दी से। कौन थे? मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, फर्स्ट पर्सन who accepted Islam after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then कुरान का नाम मुसहफ रखने वाले भी हजरत सिद्दीक़ अकबर थे। कुरान को सबसे पहले जमा करने वाले जो दिलों में वो कौन थे? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और सबसे पहले कुरैश के खिलाफ हजूर की हिमायत में लड़ने वाले भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और आपको एक हिस्टोरिकल पॉइंट दे दूं, मालूमात दे दूं, इस्लाम में हजूर के जो मानने वाले थे, सबसे पहले इस्लामिक हिस्ट्री में मस्जिद बनाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं। और फिर सबसे पहले हज की इमामत करवाने वाले हजूर की हयाती में वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में सबसे पहले अगर किसी ने इमामत कराई है जिसके पीछे हजूर ने खुद नमाज पढ़ी है, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। और हजूर की जिंदगी में जिनके खिलाफत का जो है वो ऐलान किया गया, जिनके मर्तबे का ऐलान किया गया, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और सबसे पहले बैतुल माल कायम करने वाले, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैतुल माल सबसे पहले बनाने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और हजूर ने अपनी जिंदगी में सबसे पहले जिसको दोज़ख से आजादी का सर्टिफिकेट दिया वो भी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत अता फरमाए। तो साहिबो, आइए थोड़ा आपको और आगे लेके चलता हूँ। जब किसी से मोहब्बत होती है ना बंदे को, अगर किसी को दुनियावी मोहब्बत भी है, बंदा कोशिश करता है कि वो ऐसे काम करे
کہ وہ بالکل ایسے ہوں کہ یار راضی ہو جائے دیکھ کر. بندہ دل کرتا ہے. اب کیونکہ یہ مجاز کی باتیں ہیں مگر آپ کو سمجھانے کی غرض سے میں بتا رہا ہوں اور اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے, یہ باتیں تو مصطفیٰ کر رہے ہیں, سبحان اللہ, ہماری باتیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں. ہم تو ہاتھ باندھ کر انہی کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ٹوٹل ایج ہوئی ہے 63 ایئرس, 63 سال عمر ہوئی ہے. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, آپ کی بھی 63 ایئرس کی ایج, آپ 63 برس کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں. اور مورخین نے لکھا ہے, احادیث میں آتا ہے اور علماء اس بارے میں گفتگو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ دنیا سے گئے, آپ کے دنیا سے جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کی, اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا, تو آپ کو وہ دکھ دل میں تھا. صدیق اکبر وہی دکھ لے کر دنیا سے گئے. تو یعنی آپ کے جانے کا سبب جو تھا وہ حضور علیہ السلام سے آپ کی دوری تھی جو ظاہری طور پر تھی. اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں محبت عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی رسپیکٹ کے بارے میں اور آپ کے مقام کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک بندے کو دیکھا کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا ہے. حضور کے اس خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا ہے, تو صدیق اکبر پیچھے ہیں. آپ نے فرمایا, میرے غلام سن, جب تو چلتا ہے تو آگے پیچھے دیکھ لیا کر, تو میرے صدیق کو کمر کر کے چل رہا ہے, میرا صدیق تیرے پیچھے جا رہا ہے. تو یہ مقام تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عطا فرمایا اور بتا دیا ہے کہ میرے بعد اگر کسی کا انتہائی ادب کرنا ہے وہ پہلا شخص حضرت صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. اب میں آج کوشش کر رہا تھا کہ بلکہ کافی عرصے سے کوشش تھی کہ آپ کو میں ترتیب بتاؤں کہ ترتیب فضیلت کی ہے کیا, کہ رینکس وائز اور سٹیٹس وائز کس کا ہمیں کس طرح سے ادب کرنا چاہیے. تو یہ متفق علیہ علماء کا اجماع ہے, اس پر امت کا اجماع ہے. سنیں کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ صحابی. اب میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں. صحابہ میں دنیا میں سب سے زیادہ, انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. پھر صحابہ میں سب سے افضل بدری صحابہ ہیں, غزوہ بدر میں جو لڑے بدری صحابہ ہیں. پھر بدری صحابہ میں سے کون سب سے افضل ہیں؟ انصاری صحابہ ہیں. پھر انصاری صحابہ میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ مہاجرین ہیں. اور پھر مہاجرین سے جو سب سے افضل ہیں وہ ان میں سے 10 مبشرہ ہیں, وہ 10 لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر 10 مبشرہ میں خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر ان 4 میں خلفائے راشدین میں افضل جو ہیں وہ شیخین ہیں. اور شیخین کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شیخین کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر شیخین میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام میں اونچے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ مقام ہے اور یہ رینکس ہیں جو ہمیں علماء کرام نے اور احادیث سے, ان کے اجماع سے, امت کے اجماع سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, مسند احمد کی یہ روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی کی نگاہ میں حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام تھا. سبحان اللہ. آپ نے احادیث اور آثار اور چیزیں تو سنی ہیں. فلاں صحابی نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا کہا. میرا دل آج یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. What was the عقیدہ and the نظریہ of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ in respect of حضرت ابوبکر صدیق. انشاءاللہ I'm going to mention few روایات. حضرت علی فرماتے ہیں خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس امت میں حضور کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں, آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, مختلف جگہوں پہ آپ سنتے ہیں وہ فلاں صحابی اونچے, فلاں صاحب. بھائی چپ رہو, وہی بات کرو جو میرے مصطفیٰ نے کی ہے, وہی بات کرو جو ابوبکر نے کی ہے, وہی بات کرو جو عمر فاروق نے کی ہے, وہی بات کرو جو عثمان غنی نے کی ہے, وہی بات کرو جو علی المرتضی فرما رہے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے جو روایت رکھی یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق. آپ نے فرمایا کہ اس امت میں حضور کے بعد جو سب سے زیادہ مقام رکھنے والا ہے وہ کون ہے؟
وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو حضرت علی کی ایک اور زندگی کا بڑا خوبصورت واقعہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے۔ اب اس پر غور کریں، جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سارے آپ کے اشکال ختم ہو جائیں گے، مسکنسیپشنز آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بندہ کتاب الآثار کے اندر ہی ملتا ہے اور مختلف کتب میں یہ ہے، ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، آگے عرض کرتا ہے اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے آپ سے بہتر کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور تسی گل غور نہ سننی ہے، میں عقیدہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو، کنسپٹ سمجھانے لگا ہوں، اور یہاں سے مسکنسیپشن بھی آپ کے ختم ہو جائے گی، آپ کا مسکنسیپشن یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے علی میں نے آپ سے بہتر کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ اب اگر مقام کا یہی عالم ہوتا تو حضرت علی فرماتے، خوش ہو جاتے، فرماتے ہاں ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر آگے سے جواب سنیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا تم نے محمد عربی کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اے علی میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ علی میں نے نہیں دیکھا۔ آگے سے جواب سنیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ کہتا کہ میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے اور کہنے کے باوجود کہتا کہ علی تیرے جیسا کوئی نہیں، میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور اگر تو یہ جواب دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے باوجود مجھے کہتا علی تو سب سے بہتر ہے، فرمایا کہ میں تجھے کوڑے لگواتا۔ تو یہ کنسپٹ ہے اور یہ عقیدہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے اوپر آپ نے جہاں گفتگو بھی فرمائی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ کو کنسپٹ بتا رہا ہوں کہ آپ خود کیا فرماتے تھے۔ تاریخ دمشق کتاب، کنز العمال اور دوسری کتب کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ اب حضرت علی کا بیان سنیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں تو ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہوں، ایک نیکی کے برابر ہوں۔ صاحب پہلی بات یہ سن لیں، حضرت علی ہمارے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ ہمارے ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، مگر مقام و مرتبہ وہ دو جو مصطفیٰ نے دیا ہے، مقام و مرتبہ وہ دو جو انہوں نے خود پسند فرمایا ہے۔ میں مختلف کتب اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں، استغفر اللہ، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے بارے میں ان سے زیادتی کی جاتی یا ان کے ہاتھ سے چھینی جاتی، اگر علی کھڑے ہوتے تو تھا صحابہ نہ کھڑے ہوتے، جو داماد مصطفیٰ ہیں، حضور علیہ السلام نے جن کو پالا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی فرمایا ہے، اور ایک مقام پر مختلف مقامات پر دوسرے صحابہ کو بھی فرمایا ہے، مگر علی کا بڑا اونچا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، مگر ترتیب وہی دو جو مصطفیٰ نے ترتیب عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، آخری بات کر رہا ہوں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی محبت کا لیول کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں تو سن کر خوش ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ انوار الصدیق کتاب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آمنے سامنے ہوتے نا، حضرت علی پہلے آگے بڑھ کے سلام لے لیتے۔ آپ کا یہ معمول پاک تھا کہ جب بھی حضرت علی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سامنے ہوتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بھی ان کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت صدیق اکبر آگے آ رہے تھے، حضرت علی خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے نا، حضرت صدیق اکبر نے فوراً سلام کہہ دیا، مگر آپ کے دل میں یہ بات ہوئی کہ آج علی چپ کیوں رہا ہے؟ ہمیشہ علی سلام میں پیر کرتے تھے، آج خاموشی کیوں کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا یہ معمول تھا رضی اللہ عنہ، مگر آج حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ موقوف کیا معاملے کو، اور میں نے پہل کی ہے سلام میں۔ حضور نے حضرت علی کو بلا لیا، یہ آپ کا عقیدہ صاف کر دے گا، مسکنسیپشن ختم کر دے گا اور بتائے گا کہ کیا محبت تھی صحابہ کی آپس میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیشہ میں علی ہی سلام میں پیر کرتا تھا، آج میں نے خواب میں دیکھا، میں جنت میں گیا، میں نے ایک بڑا عظیم محل دیکھا، ایک بڑا عظیم المرتبت جو ہے وہ میں نے پیلس دیکھا، محل دیکھا، اور میں پوچھا کہ محل کس کا ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ اس کا ہے جو سلام میں پیر کرتا ہے۔
کہتے ہیں میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ یہ صدیق کا محل ہو جائے. یہ محبت تھی حضرت علی کی حضرت صدیق اکبر سے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے اللہ فرمائے. اللہ